Assalamu alaikum students. Today we are going to have the third session on public administration, and our today's topic will be organizations. I mean public organizations. In the first lecture we had gone through the theory of past COP, where the administration was to be considered as an activity which includes some of the basic functions including planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. So among those functions, one of the very important function remains the organization. The organization of a particular setup, whether it's a public or a private one. हाँ, तो उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनोग्राम और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है. हम कह सकते हैं कि देयर कैन बी नो एडमिनिस्ट्रेशन if there is no organization to run it. I mean, the prime function of administration itself fails if there is no organization to run it. It actually provides the channel of communication, command and coordination to run that organization, to run that setup, whether it's a public or a private, in a proper manner. If we try to define this concept, that what organization is, then it's the work of connecting interdependent parts so that each has a special function at a particular, office or in relation to what as a whole. What you need to do is, your organization is the work of connecting the interdependent parts so that each of the part has a special function, a special act, a special role in relation to the whole. So the whole of the organization is basically, उसके कई सारे सब डिवाइडेड पार्ट्स होंगे, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होंगे, और जो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर किस तरह फंक्शन करेंगे, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनोग्राम. देखिए, इस बात को डिटरमिन हमें करना होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ हैं क्या, और फिर उन एक्टिविटीज़ में से किस एक्टिविटी को कौन सा हिस्सा परफॉर्म करेगा, कौन सा पार्ट परफॉर्म करेगा, और वो अकॉर्डिंगली फिर उसके मुताबिक हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पर्टिकुलर पार्ट्स की आपको दी जाती हैं. एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसमें डिटरमिन ये किया जाता है कि बेसिकली आपकी एक्टिविटीज़ हैं क्या, और उन एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो आपने ऑर्गेनोग्राम तरतीब दिया है उसमें कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना है, और उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इसमें ये पाया जाता है कि डिजाइनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छा डिजाइन कर दीजिए. एवरी पार्ट शुड बी नोइंग इट्स प्रॉपर फंक्शन. आप एक डिजाइन कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनोग्राम बना दें, और हर पार्ट को पता है कि उसका फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म करेगी. एक और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि सिर्फ मेकिंग ऑफ द स्टाफ है. आप सिर्फ क्वालिटेटिव HR लगा दीजिए. जिस पर्पस के लिए जिस HR को आपने हायर किया है, ट्रेन किया है, उसको वहां पे प्लांट किया है, तो देन रेस्ट इज द जॉब ऑफ द HR. इसमें बुनियादी तौर पर एज ए सेड 3 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट आते हैं. एक तो यह है कि आपने डिटरमिन करना है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको कितने ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, और उन ऑब्जेक्ट्स को आप प्रॉपर प्लेसेस पर प्लेस करते हैं, एंड ओनली देन यू आर गोइंग टू go for the staffing of those particular objects, and then the objects will be having their own responsibilities and limitations. Second school of thought is it's just a designing of an administrative structure. Well, the third one says yes, both of these things are important, but the more important thing is the HR you are going to have on these particular slots, that is going to determine what will be happening with this particular setup. अच्छा, जहाँ तक बात है आपकी थर्ड स्कूल ऑफ थॉट की,
کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیسیکلی ایگریگیٹ ہوتا ہے پوزیشنز کا اور انکمبنٹس کا. I mean the positions you place and the incumbents who hold those positions. ایک اچھی آرگنوگرام کے اندر آپ بڑی شاندار پوزیشنز تو فریم کر دیتے ہیں, لیکن the people who are holding those slots, that is very important. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی انکمبنسی ہے that matters a lot, کیونکہ وہ آپ کی پرابلمز کو, آپ کے ایفرٹس کو, آپ کی کمانڈ کا جو پرپز ہے ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی جو انکمبنسی ہے اسی نے اپنا رول پلے کرنا ہے. سو بنیادی طور پر جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو آپ نے آرگینوگرام بنایا ہے اور اس کے بعد جس ایچ آر کو وہاں پہ آپ نے ڈپیوٹ کیا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو پرفارم دیٹ, ویدر دیٹ ایچ آر از کوالٹیٹیو انف, ٹرینڈ انف, کہ جو ان سے فنکشن ایکچولی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ اس کو پرفارم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. جہاں تک بات ہے آرگنائزیشن کی, تو آرگنائزیشن کی کچھ بیسک ٹائپس ہیں. When you talk about the types of, so basically there are two types of organizations. One is known as the formal organization, the other is known as the informal organizations. اور اس سلسلے میں ہمیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ لوتھر گولک کی جو تھیوری تھی, تھیوری آف پاس کاپ, پرائمریلی وہ ایک میکنسٹک سٹرکچر کی بات کرتا ہے, وہ ایک سٹرکچرل سیٹ اپ کی بات کرتا ہے, اور اس کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریشن کے جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوتا ہے اس میں فرسٹ یو گو فار پلاننگ, دین آرگنائزیشن, دین یو ڈپیوٹ دا پرسن, آئی مین دا انکمبنسی, اینڈ دین یو ڈائریکٹ دیم, ٹرین دیم, help them how to perform their function. Coordination activity should be there, reporting and budgeting system. While there is another school of thought, یعنی اس فارمل اور انفارمل کے اندر دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جس میں ہیومنسٹک, سوشولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل اپروچ بھی ایگزسٹ کرتی ہے, کہ اس میں جو کسی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کو کن پیرامیٹرز کی لائٹ میں دیکھا جاتا ہے. ہیومنسٹک اپروچ جو ہم نے ڈسکس کی فرسٹ لیکچر میں, سیکنڈ لیکچر میں, سوشولوجیکل جو اپروچ ہیں, سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ کتنا رول پلے کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو کامیاب بنانے میں. دوسرا اسکول آف تھاٹ اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے. تیسرا ہے بیوروکریٹک اسٹرکچر آف آرگنائزیشن. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب ہم سول سروس آف پاکستان کے چیپٹر میں جائیں گے. سول بیوروکریسی آف پاکستان کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے وہ اٹ سیلف اس ساری آرگینوگرام کو فالو کرتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے آپ کی سسٹم تھیوری کی, تو سسٹم تھیوری کے اندر بھی بنیادی طور پر کیا ہے, 1960s کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو سسٹم کے کئی پارٹس ہوتے ہیں, پارٹس ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہر پارٹ کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ہر پارٹ کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور وہ پورے سسٹم کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. سو یہ وہ تمام چیزیں جو ہے, یعنی کسی بھی سسٹم کے کئی سارے سب پارٹس ہوتے ہیں, وہ پارٹس ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ پارٹس ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان پارٹس کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے اور اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور پھر وہ تمام ایک سسٹم کی باؤنڈری کے اندر پرفارم کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر سسٹمیٹک تھیوری آف سسٹم, تھیوری آف آرگنائزیشن کہا جاتا ہے, کہ جس کے اندر پھر ایک اوپن سسٹم ہوتا ہے, ایک آپ کا کلوز سسٹم ہوتا ہے. اوپن سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے, جہاں تک کلوز سسٹم ہے ایک آرگنائزیشن کے تمام جو آبجیکٹس ہیں وہ ایک پرٹیکولر باؤنڈری لائن کے اندر ہی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو اوپن سسٹم ہے اس میں کوئی ایک بڑا سیٹ اپ ہو سکتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز ہو سکتی ہیں, نیشن وائڈ کمپنیز ہو سکتی ہیں, تو وہ اوپن سسٹم تھیوری کو فالو کرتا ہے. سو بنیادی طور پر جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں, اٹ کین بی فارمل اور انفارمل آرگنائزیشن. لیکن جہاں تک ہم تھیوریز کی بات کرتے ہیں, یعنی اٹ کین بی فارمل, انفارمل, اور جب ہم تھیوریز کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تھیوریز کی حد تک یہ ہے کہ اس میں آپ کو میکنسٹک اور اسٹرکچرل اپروچ نظر آتی ہے جو پاسکاپ پیش کرتا ہے, اس میں ہیومنسٹک, سوشولوجیکل, سائیکولوجیکل اپروچ نظر آتی ہے جن کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا فرسٹ دو لیکچرز کے اندر. اس میں آپ کو بیوروکریٹک آرگنائزیشنل اپروچ نظر آتی ہے جس میں پیور چین آف کمانڈ ہوتا ہے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ you are going to have a clear dichotomy of the
their positions, and number 2 उसके अंदर proper आपको chain of command right from top to bottom and bottom to top एक पूरा chain of command जो है डिफरेंट पोजीशंस पे आपको लोग मिलते हैं। उसकी डिटेल अभी चल के हम आगे पढ़ते हैं जब हम फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखते हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। तो जहाँ तक बात है आपकी कि जो आपका बुनियादी स्कूल ऑफ थॉट था वो था जनाब कि आपकी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। फिर सिस्टम थ्योरी के अंदर हमने आपको बताया कि सिस्टम थ्योरीज में बुनियादी पैरामीटर्स हैं क्या, और फिर ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। लेट्स गो फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसके प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक बुनियादी बात है हायरार्की, चेन ऑफ कमांड, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप देयर इज अ हायरार्की ऑफ डिफरेंट पोजीशंस, और वो अपना अपना जो फंक्शन है उस हायरार्की के अंदर परफॉर्म करते हैं। यानी एक तरफ हमें यूनिटी ऑफ कमांड नजर आती है लेकिन उसके नीचे फिर हमें हायरार्की नजर आती है। जिसमें एग्जांपल देता हूँ आपको कि किसी भी आजकल पंजाब गवर्नमेंट में अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो सेक्रेटेरियल स्ट्रक्चर है उसमें एनी ऑफ द केस विल बी इनिशिएटेड बाय अ सेक्शन ऑफिसर, देन द हायरार्की ऑफ द कमांड सेज इट विल गो टू डेप्यूटी सेक्रेटरी, इट विल गो टू एडिशनल सेक्रेटरी, then special secretary, then provincial secretary. So this is the hierarchy of a chain of command. In this way the cases will be proceeded in a government setup. Similarly, in the federal government you will see a different position. Rather than a special secretary, you will see the position of joint secretary. But there is a clear hierarchy of command in this particular organization structure में। Second thing is the span of control, कि आपका एक तो हुआ कि हायरार्की होगी, जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ हायरार्की होगी। नंबर 2, एज ए सेट, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स कि किसी भी अथॉरिटी का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, कि किस हद तक वो इम्पैक्ट डालता है, उसका एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, दैट इज बेसिकली द स्पैन ऑफ कंट्रोल। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत जरूरी है कि वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड पाई जाती है। यानी हायरार्की तो एग्जिस्ट करेगी, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए that particular case will be moved from the lower authority to the upper authority, but there will remain a unity of command. Then it's very important to have integration of activities, right? Integration, and the other concept is disintegration. Well, integration means, it does not mean that we are going to concentrate the power in an hand. The purpose of the integration of any activity means कि आप किसी एक फंक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको सबको इंटीग्रेट करते हैं ताकि जिसका जो फंक्शन है वो उस फंक्शन को टाइमली, अकॉर्डिंग टू SOPs परफॉर्म करता है। हम एक प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक कोई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या ऑटोमोबाइल सेटअप को चलाते हैं तो उसमें उस ऑटोमोबाइल की डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रेडी करते हैं और उसके बाद उनकी जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पब्लिक सेक्टर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उन तमाम एक्टिविटीज़ की डिसइंटीग्रेशन और उसको फिर इंटीग्रेट करना, सो दैट के जो मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताते हुआ था कि जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना अपना फंक्शन होता है, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वो पूरे सिस्टम का, पूरे होल का एक पार्ट होते हैं, राइट। सो इन दिस वे ये जो इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द डेलीगेशन ऑफ पावर्स, सो दैट कि आपके जो लोअर सर्कल्स हैं उन तमाम के अंदर पावर को डिवल्यूट किया जा सके, जिसको आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो आप डेलीगेशन करते हैं।
अब डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर द मैन सिटिंग ऑन टॉप हैज गॉट अ लॉट ऑफ फंक्शंस टू डू एंड देन ही कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन में जो नीचे लोग बैठे हुए हैं उनको डेलीगेट करता है। अब डेलीगेशन के अंदर क्या होता है कि डेलीगेशन में 100% अथॉरिटी नहीं दी जाती, अलबत्ता ये है कि वो जो अथॉरिटी का द अथॉरिटी हु होल्ड्स द पावर इट कैन डेलीगेट इट, बट वो किस हद तक डेलीगेट करता है, इट्स अप टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसको वो जरूरी समझेगी जितना हिस्से। बट जब पावर्स वो डेलीगेट करती है तो उन डेलीगेशन ऑफ पावर्स का अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लाइज विद द अथॉरिटी। The man who is utilizing the delegated powers, he is responsible for those powers, but the man who has actually delegated those powers is also responsible for the ultimate outcome of those powers being used. If the power is misutilized, is misused by a delegated officer, then the delegated officer will be responsible for that, but at the same time the man who has delegated the powers will also be responsible for it. So जब हम delegation of powers करते हैं तो उसमें इस बात का यकीनन ख्याल रखा जाता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बुनियादी उसूल ये होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द सेंस कि चीज़ों को आप किसी एक जगह पर जाकर सेंट्रलाइज करते हैं। बट किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके ट्री स्ट्रक्चर में लाना जरूरी है, हमें उसको डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। अगर आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं तो फिर पावर्स कंसंट्रेट हो जाती हैं। जब पावर्स कंसंट्रेट होती हैं विद वन अथॉरिटी, देन व्हाट हैपन्स इज कि आपका बल्क ऑफ वर्क है वो सफ़र करता है। सो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट मेक्स योर ऑर्गेनाइजेशन मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव। जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया जाता है, उसकी जो बुनियादी रूट्स हैं वो यही हैं कि आप पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, बट टू कीप द यूनिटी ऑफ द कमांड यू मेंटेन दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कमांड एज वेल, सो दैट कि जो पॉलिसी है किसी भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दैट शुड रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है। एज आई सेड, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन इफ देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू रन इट। Then what's the definition of this particular concept? We've gone through the types of the organization and then the principles of the sound organization की अच्छी organization की principles क्या होते हैं। अब हम जरा ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बिकॉज आर प्राइम कॉन्सेप्ट रिमेन्स द पब्लिक साइड, तो आई विल बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, बट इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल डिटेल में थोड़ा जाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक प्रॉपर ऑर्गेनोग्राम होती है, हेडेड बाय सम सीईओ। देन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ईच ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, तो उन तमाम को अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड उसको देख रहा होता है। उनके नीचे फर्दर उनका लाइन स्टाफ है, उनकी फर्दर सब ऑफिसेज हैं। अब देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग फंक्शन है, फाइनेंस एक अलग फंक्शन है, एचआर अलग फंक्शन है, मार्केटिंग अलग फंक्शन है, लेकिन वो तमाम की तमाम तरह एक्टिविटीज एक तरफ डिसइंटीग्रेट होती हैं, यानी डिसेंट्रलाइज होती हैं, और उसके बाद उनको कॉमन पॉलिसी देने के लिए all of them are working actually under the one single command. That is basically the concept we were discussing about the centralization and decentralization, integration and disintegration, delegation of powers का concept उसलिए एग्जिस्ट करता है और इसलिए उसको फॉलो करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज व्हेन देयर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कमांड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी हद तक आपके जो फंक्शंस हैं, सो दैट कि आपकी जो एफिशिएंसी और एफिकेसी है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। जहाँ तक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, तो देखिए किसी भी रियासत के अंदर यानी किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बुनियादी तौर पर 3 तरह का गवर्नमेंट टियर पाया जाता है। एक आपका गवर्नमेंट टियर है जिसको आप बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट,
جو فیڈرل گورنمنٹ ہے بیسیکلی دیٹ رنز ہول آف دا اسٹیٹ، ہول آف دا گورنمنٹ اسٹرکچر ان پاکستان. اب پاکستان کا جو پورا گورنمنٹ اسٹرکچر ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کیسے رن کرتی ہے، اس کے لیے ان دا فیڈرل گورنمنٹ کا جو پوری مشینری ہے، دا مشینری آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب اے کنٹری لائک پاکستان، تو ہمارے یہاں یو نو کہ پاکستان کے اندر جب ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دا پاور لائز ود دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. ایز اے سیڈ کہ ریاست کی بنیادی طور پر ریاست کے ڈھانچے میں تین چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہے آپ کا جس کو آپ لیجسلیچر کہتے ہیں، دا پیپل ہو فارمولیٹ دا لاز، دا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، جو قانون بنا. جو دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہے دیٹ از دا ایگزیکٹو، دا پیپل ہو امپلیمنٹ دوز لاز، دیٹ از نون ایز ایگزیکٹو. اینڈ دا تھرڈ تھنگ وچ از امپورٹنٹ از دا جوڈیشری، the people who interpret those laws which are formulated by the legislatures. And if there is high-handedness of the executives, then the matter is taken up to the judicial area. So بنیادی طور پر ریاست کے اس ڈھانچے میں پارلیمنٹری سیٹ اپ کے اندر پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کیونکہ پاورفل ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتی ہے، اس کا جو فنکشن ہے بنیادی طور پر they are the executives of the country. اب ایگزیکٹو نے کیا کرنا ہے کہ جو لیجسلیچر نے لا میکنگ کی ہے اس کی لائٹ میں پالیسی میکنگ کریں گے، اور ان پالیسی میکنگ کو آپ کی پورے ان ہول آف دا کنٹری اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے بیسیکلی اس کا آرگنائزیشن کچھ اس طرح سے ہے. فیڈرل گورنمنٹ از بیسیکلی رن بائی فیڈرل سیکریٹریٹ، اس کو سینٹرل سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں. فیڈرل سیکریٹریٹ کے اندر اس کو یہ رن کرتا ہے. اب بنیادی طور پہ جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہے، یہ سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، وہ کمبینیشن ہے ڈفرنٹ منسٹریز کا. دیکھیے اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. 1973 میں جب پاکستان کا کرنٹ کانسٹیٹیوشن پرملگیٹ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر کانسٹیٹیوشن کے اندر تین طرح کی لسٹ انٹروڈیوس کروائی گئی. ایک تھی جس کو آپ فیڈرل لسٹ کہتے تھے، یعنی وہ ڈپارٹمنٹس جو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں آئیں گے، جن کے اندر لا میکنگ کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا، دیٹ از دا فیڈرل لسٹ. دوسری لسٹ تھی جس کو آپ پروونشنل لسٹ کہتے تھے، یعنی یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں لا میکنگ کا اختیار آپ کے پروونسز کے پاس. اور تیسری لسٹ وہ تھی جس کو ہم کنکرنٹ لسٹ کہتے تھے. کنکرنٹ لسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں لا میکنگ کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے، پروونسز کا بھی ہے، لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی لا میکنگ کرتی ہے اور پروونسز بھی کرتے ہیں اور وہ آپس میں کہیں ان میں کولیجن ہوتا ہے تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی دیٹ ول بی سپرسیڈنگ. تو دوسرے لفظوں میں جو آپ کی کنکرنٹ لسٹ تھی اس کے اوپر بھی جو الٹیمیٹ کنٹرول تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. کانسٹیٹیوشن میں ایک کمٹمنٹ کی گئی کہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس وقت انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کیونکہ پروونسز کے اندر شاید کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ان معاملات کو رن کر سکے، لہٰذا آفٹر 10 ایئرز یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر ایک پروونشنل لسٹ ہوگی، ایک فیڈرل لسٹ ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی 73 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کئی سارے واقعات ہوئے جس میں ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور پھر ملٹری کوز ہوتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد 77 میں ملٹری کو ہوا جو 1988 تک برقرار رہا. اس کے بعد 99 میں پھر ملٹری کو ہوا جو الٹیمیٹلی 2008-9 تک برقرار رہا. سو بنیادی طور پر آپ کا جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ پھر اس پروین کو تو امپلیمنٹ نہیں کر سکے کہ جناب آپ کی کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کیا جائے. آخر کار اس کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی گورنمنٹ کے اندر اس کو ریوائز کیا گیا اور پھر کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کر کے بیسیکلی 2 لسٹ بنا دی گئی. اب جتنی بھی فیڈرل لسٹ ہیں یعنی جتنے بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں لائک ڈیفنس ہے، فائنانس ہے، فارن آفس ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، تو جتنے بھی جو فیڈرل لسٹ ہیں، بنیادی ریلویز ہے، تو جتنے فیڈرل سبجیکٹس ہیں ان تمام کی معاملات کو رن کرنے کے لیے ایک ایک منسٹری پائی جاتی ہے.
اور یہ منسٹری اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کو تھرو آؤٹ پاکستان دیکھتی ہے. ریلویز کی آپ بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں دیکھے گی, ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کو دیکھے گی, فارن آفس کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کو دیکھے گی. سو بنیادی طور پر یہ آپ کسی بھی ایک منسٹری کو جو ہیڈ کرتا ہے اس کا فیڈرل منسٹر بولتے ہیں. یعنی کسی بھی منسٹری کا جو پولیٹیکل ہیڈ ہے دیٹ از فیڈرل منسٹر, وفاقی وزیر. اب منسٹر کا کیا کام ہے؟ منسٹر از دا پارٹ آف کیبنٹ, دا کیبنٹ آف دا پرائم منسٹر. یعنی ایکچولی کسی منسٹری کے اندر ایک جو منسٹر ہے ہی از ریپرزینٹنگ دا ایگزیکٹو سائڈ آف دا گورنمنٹ. And the job of the minister is to give the political vision to that particular ministry کہ آپ اس منسٹری میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور وہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے منسٹر کا کام ہے کہ پالیسی میکنگ کا. اب کسی بھی منسٹری کے اندر جو یہ تو ہوئے پولیٹیکل ہیڈ, اور ان کے نیچے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں ان کو ہم بولتے ہیں فیڈرل سیکرٹری. فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ. اب فیڈرل سیکرٹری جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات کو سبمٹ کرتا ہے, ان کو دیکھتا ہے, اور منسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ پالیسی دے, وہ آپ کو پولیٹیکل ویژن دے جس کے تحت کسی پرٹیکولر منسٹری کے معاملات کو چلایا جا سکتا ہے. تو جو آپ کی فیڈرل یا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہ ان تمام منسٹریز پر مشتمل ہے جن کا ذکر فیڈرل لسٹ کے اندر شامل ہے, اور ان تمام کے اندر لا میکنگ کرنے کا پورا رائٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. ان کا جو ایمبٹ ہے, ان کا جو اختیار ہے, ان کی جو اسپین آف کنٹرول ہے دیٹ از دا ہول اوور پاکستان. اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی منسٹری بڑی ہے تو اس منسٹری کو فردر پھر بریک بھی کیا جا سکتا ہے. لائک اگر کوئی بڑی منسٹری ہے تو اس کے کچھ ڈویژنز بنائے جا سکتے ہیں. لائک فائنانس ہے تو فائنانس کو فردر ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور پھر کسی ڈویژن کو جو پولیٹیکل باس ہیڈ کر رہا ہوتا ہے that is known as state minister. In his position is not full-fledged federal minister, اس کا state minister کا ہوتا ہے تو اس ڈویژن کو ہیڈ کرتا ہے, لیکن وہ ڈویژن پھر الٹیمیٹلی اسی منسٹری کے اندر ہی کام کر رہا ہوتا ہے انڈر دیٹ فیڈرل منسٹر. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈس انٹیگریشن کرتے ہوئے کچھ پرٹیکولر ایریا کا کنٹرول ایک اسٹیٹ منسٹر کو دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اوور آل پوری منسٹری اس معاملے کو دیکھتی ہوتی ہے. جو آپ کا جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہے تو جتنی بھی فیڈرل لسٹ ہیں ان تمام کے اگینسٹ منسٹریز پائی جاتی ہیں. منسٹریز کو پولیٹیکل باس فیڈرل منسٹر ہیڈ کرتا ہے. اگر اس کی ڈویژن کہیں ہوتی ہے تو اس کو اسٹیٹ منسٹر دیکھتا ہے. اس کے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے وہ فیڈرل سیکرٹری ہے. اب فیڈرل سیکرٹری کے نیچے جو پورے کا پورا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی طور پر ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری اینڈ سیکشن آفس. یعنی کسی بھی پرٹیکولر منسٹری کے اندر کوئی بھی معاملہ انیشیٹ ہونا ہے تو دیٹ ول بی انیشیٹڈ بائی دا سیکشن آفیسر آف دیٹ منسٹری. کیس ول موو ٹو دیٹ پرٹیکولر اتھارٹی وچ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ دا میٹر. فرض کریں اگر کسی معاملے میں جو الٹیمیٹ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں تو پھر فائل ایڈیشنل سیکرٹری تک موو کرے گی. اگر الٹیمیٹ اتھارٹی فیڈرل سیکرٹری ہے تو پھر وہاں موو کرے گی. اور اگر وہ فیصلہ الٹیمیٹلی کیبنٹ سے ہونا ہے تو پھر وہ منسٹر کے پاس جائے گا, منسٹر سے کیبنٹ میں جائے گا اور کیبنٹ اس کے اپروول دے گی. سو اس طرح. اور اگر کوئی معاملہ ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے کسی ڈپٹی سیکرٹری کو تو اس کا فیصلہ وہ کر دے گا. لیکن جو آپ کا آرگنائزیشن ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کی ہیرارکی ہوگی, چین آف کمانڈ ہوگا جس کے تھرو یہ پورا کا پورا فنکشن آپ پرفارم کرتے ہیں. تو ایک تو آپ کا ہے فیڈرل اور سینٹرل سیکریٹریٹ, اور اس تمام کا اسٹرکچر آپ کا یہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ادر سیکریٹریٹس ہیں. یعنی گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ کا جو بزنس چلانے کے لیے مین جو ایریا ہے دیٹ از دا فیڈرل سیکریٹریٹ اور سینٹرل سیکریٹریٹ. لیکن جو دوسرے سیکریٹریٹ ہیں اس میں آپ کو نیشنل اسمبلی کا سیکریٹریٹ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو سینٹ کا سیکریٹریٹ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سیکریٹریٹ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو پریزیڈینشیل سیکریٹریٹ نظر آتا ہے, اس میں آپ کو کیبنٹ سیکریٹریٹ نظر آتا ہے. سو ان سیکریٹریٹ کا جو فنکشننگ ہے وہ لمیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر. فار ایگزامپل آپ کے جو پی ایم سیکریٹریٹ ہے وہ پی ایم آفس کے معاملات کو دیکھتا ہے. آپ کا پریزیڈینشیل سیکریٹریٹ جو ہے
وہ پریزیڈینشیل معاملات کو دیکھتا ہے. سملرلی جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے حوالے سے دیکھتا ہے. آپ کا سینٹ کا جو ہے وہ سینٹ کے معاملات کو گورن کرتا ہے. آپ کے جو کیبنٹ سیکریٹریٹ ہے وہ کیبنٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے. بٹ جو گورنمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہے جسے آپ سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس تمام کے اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے جو پایا جاتا ہے سیٹ اپ, دیٹ از نون ایز دا فیڈرل گورنمنٹ اسٹرکچر ان پاکستان. اب گورنمنٹ میں جو سیکنڈ ٹیئر ہے دیٹ از دا پروونشنل سیٹ اپ. اب جو پروونشنل سیٹ اپ ہے, سیکنڈ ٹیئر جو آپ کا ہے, پروونشنل سیٹ اپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں دا پاور لائز ود دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. سملرلی ان اے پروونشنل سیٹ اپ جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹس ہیں, دا پاور لائز ود دا چیف منسٹر اینڈ ہز کیبنٹس, where the chief minister and his cabinet are actually playing the shots to run the government in the shape of executives. جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ایگزیکٹوز ہیں وہ پرائمریلی جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ کی جو ایگزیکٹو ہے پروونشنل سائڈ پہ کیسی ہوتی ہے, لیٹس سی دیٹ. آپ کی جو کسی بھی پروونس کے اندر جو گورنمنٹ ہوگی دیٹ ول بی, جیسے فیڈرل لیول پر آپ کی گورنمنٹ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ دیکھ رہی ہے, بالکل ایسے ہی کسی بھی پروونس میں دیٹ ول بی ٹیکن کیئر آف بائی سی ایم اینڈ اٹس کیبنٹ. اب آپ کا جو چیف منسٹر ہے پرائمریلی وہ کسی پروونس کی گورنمنٹ کو کیسے رن کرتا ہے. کسی پروونس کی گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے بھی دو طرح کے اسٹرکچرز پائے جاتے ہیں. ایک تو آپ کا سیکریٹریٹ اسٹرکچر ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فیڈرل لسٹ میں موجود ہیں, ان تمام کی منسٹریز ہیں اور وہ پورا ایک اسٹرکچر آئی ہیو ایکسپلینڈ. سملرلی جو پروونشنل سبجیکٹس ہیں جو پروونشنل لسٹ میں پائے جاتے ہیں, ان تمام کو رن کرنے کے لیے ایک پروونشنل سیکریٹریٹ کا کانسیپٹ ہے. یعنی فرض کریں آپ کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, کسی پروونس کا ہے, آپ کا لا ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا ایک اور ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو نومن کلیچر کے لحاظ سے فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو منسٹریز بولا جاتا ہے جی. فارن آفس منسٹری, ڈیفنس منسٹری, انٹیریئر منسٹری. لیکن جب ہم پروونسز میں آتے ہیں تو سیم آر نون ایز ڈپارٹمنٹس. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, لا ڈپارٹمنٹ, فشریز ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ. یس, کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو آپ کو فیڈرل لیول پہ بھی نظر آتے ہیں, پروونسز میں بھی نظر آتے ہیں. ایک فائنانس منسٹری آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں سیٹ اپ نظر آتا ہے اور ہر پروونس کے اندر آپ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے. تو جو کسی بھی پروونس کی جو گورنمنٹ ہے دیٹ از ٹیکن کیئر آف بائی پروونشنل سیکریٹریٹ. اب پروونشنل سیکریٹریٹ کسی صوبے کی گورنمنٹ میں کہاں فال کرتا ہے ذرا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے چیف منسٹر جو ہے بیسیکلی, اگر میں کیبنٹ کو ایک لمحے کے لیے ہٹاؤں یہاں سے, بیکاز جو چیف منسٹر ہیں وہ بیسیکلی ہی از دا باس, اور وہ کیسے معاملات کو رن کرتا ہے. ہی از ہیونگ منسٹرز انڈر ہیم, آئی مین یہ منسٹرز ہی ہیں جس کو آپ کیبنٹ کہتے ہیں, رائٹ. اور دوسری سائڈ پہ ہی از ہیونگ ٹو آفیسرز ڈائریکٹ انڈر ہز کنٹرول. ایک چیف سیکرٹری سی ایس اور ایک آئی جی. سی ایم از ہیونگ کنٹرول آف آل منسٹرز اینڈ the provincial secretariat is basically commanded by CS. اور پروونشنل سیکریٹریٹ میں بھی بالکل فیڈرل گورنمنٹ کی طرح آپ کو اسٹرکچر نظر آتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک منسٹر جو اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کا پولیٹیکل ہیڈ نظر آتا ہے.
فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے تو فائنانس منسٹر، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا ایک منسٹر ہے، فشریز ہے تو اس کا ایک منسٹر، جتنے بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل ویلفیئر ہے تو اس کا منسٹر ہے. تو آپ کو پروونشنل منسٹر نظر آتا ہے، صوبائی وزیر. ہی از دا پولیٹیکل باس آف دیٹ. اب اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے آپ کو پروونشنل سیکرٹری نظر آتا ہے. ہی از دا ایڈمنسٹریٹو باس آف دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ. پروونشل سیکرٹری کے انڈر نیچے کیا ہے؟ اسپیشل سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں، ان کے نیچے ڈپٹی سیکرٹریز ہیں، اور ان کے نیچے آپ کو سیکشن آفیسر. یعنی جو ہیرارکی ہے، جو چین آف کمانڈ ہے، وہ یہاں بھی آپ کو یہ نظر آتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ اسپیشل سیکرٹری کی پوزیشن ہے، جبکہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں ڈسکس کیا وہاں پہ جوائنٹ سیکرٹری کی پوزیشن. اب عام طور پر کسی بھی پروونشنل سیٹ اپ میں جو پروونشل سیکرٹری ہے دیٹ از موسٹلی آف گریڈ 20 آفیسر، اینڈ دا چیف سیکرٹری از موسٹلی آف گریڈ 21 آفیسر. جبکہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو فیڈرل سیکرٹری ہے دے آر موسٹلی آف گریڈ 21 پوزیشنز، مے بی 122. بٹ اب حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر سی ایم، ہاؤ سی ایم لکس آفٹر دیز تھنگس. ایک تو سی ایم کا یہ تمام کے تمام جو منسٹرز ہیں، بیسیکلی آل آف دوز منسٹرز میک دا کیبنٹ. آل آف دوز منسٹرز آر ایکچولی میکنگ دا پروونشنل کیبنٹ. کیبنٹ از آنسریبل ٹو دا چیف منسٹر، اور ہر منسٹر جو ہر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے ہی از آنسریبل آف دیٹ ڈپارٹمنٹ. یعنی جتنے بھی پروونشنل ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک تو وہ اپنے پروونشنل منسٹر کے تھرو ہوتے ہوئے، آپ کی پروونشنل کیبنٹ کے تھرو ہوتے ہوئے سی ایم کو جواب دیں. اور نمبر 2، جتنے بھی آپ کے پروونشنل سیکرٹریز ہیں دے آر آنسریبل ٹو چیف سیکرٹری، اینڈ دا چیف سیکرٹری از ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو دا چیف منسٹر. سو جتنے بھی پروونشنل ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بنیادی طور پر آپ کو ڈوئل چین آف کمانڈ نظر آئے. یعنی کوئی بھی جو پروونشنل سیکرٹری ہے، ایک تو وہ اپنے پولیٹیکل باس کو آنسریبل ہے، دیٹ از پروونشنل منسٹر، اینڈ پروونشنل منسٹر از دا پارٹ آف دا کیبنٹ اینڈ ہی از آنسریبل ٹو دا چیف منسٹر. سملرلی جو آپ کا پروونشنل سیکرٹری ہے ہی از آنسریبل ٹو دا چیف سیکرٹری پنجاب، چیف سیکرٹری سندھ، چیف سیکرٹری کے پی، چیف سیکرٹری بلوچستان، اینڈ دین چیف سیکرٹری از آنسریبل ٹو چیف منسٹر پنجاب. سو کسی بھی صوبے کا جو ایگزیکٹو سیٹ اپ ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے دیٹ از دا چیف منسٹر، اینڈ چیف منسٹر اس پورے سیٹ اپ کو رن کرتا ہے. جو پروونشنل سیکرٹیریٹ سیٹ اپ ہے اس کو وہ رن کرتا ہے تھرو ہز منسٹرز اینڈ تھرو administrative heads in the shape of provincial secretaries. Ministers are answerable to chief minister, being part of the cabinet. They are answerable to the parliament as well. دیکھیے کسی بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اس پہلے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر، اس کی کیبنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بٹ پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ از آنسریبل ٹو دا ہاؤس، ٹو دا پارلیمنٹ، ٹو دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز. سملرلی کسی پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو آپ کے سی ایم اور اس کی کیبنٹ ہے دیٹ از آنسریبل ٹو دا پروونشنل ہاؤس. صوبائی اسمبلی کو آنسریبل ہیں اور وہ ان کو جواب دہ ہوتے ہیں. بٹ اب وہ اپنے اسٹرکچر کو کیسے چلاتے ہیں؟ دس از دا وے کہ آپ کی ایک سیکرٹریز جو ہیں وہ چیف سیکرٹری کو جواب دہ ہیں، آپ کے منسٹرز کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے سی ایم کو جواب دہ ہیں. یہ تو ہوا آپ کا پروونشل سیکرٹیریٹ کا سیٹ اپ. جبکہ اس کے ساتھ دوسرا فیلڈ سیٹ اپ پایا جاتا ہے. یعنی چیف سیکرٹری کے انڈر ایڈیشنل چیف سیکرٹریز ہیں. ماضی میں یہ ایک ہوا کرتے تھے، اس وقت پنجاب میں 3 ACS آپ کو ملتے ہیں. باقی پروونسز کے اندر بھی ورک لوڈ کے مطابق اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے. سو بنیادی طور پر چیف سیکرٹری کے اندر آپ کو ACS نظر آتے ہیں، لیکن یہ تمام لوگ بھی آپ کی سیکرٹیریٹ سیٹ اپس کے معاملات کو ہی ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں. بٹ اسی چیف سیکرٹری کے انڈر جو آپ کی فیلڈ کمانڈ ہے، ایک پروونس میں جتنے آپ کے ڈویژنز ہیں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں کمشنرز. سے اگر ہم پنجاب کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وی ہیو گاٹ 9 ڈویژنز، سو ود 9 کمشنرز ود 36 ڈسٹرکٹس، تو DCs
deputy commissioners, similarly ADCs, additional deputy commissioners, and then assistant commissioners. ہر تحصیل ہیڈ لیول پہ آپ کو اسسٹنٹ کمشنر نظر آتا ہے. سو دیر از اے فیلڈ اسٹرکچر ایز ویل. جو آپ کا فیلڈ اسٹرکچر ہے دیٹ از اگین آنسریبل ٹو دا چیف سیکرٹری پنجاب, اینڈ چیف سیکرٹری پنجاب از آنسریبل ٹو دا چیف منسٹر پنجاب. رائٹ. سو ان دس وے کسی بھی پروونس کے اندر جو آپ کا گورننس کا اسٹرکچر ہے وہ دو طرح کا. ایک آپ کا سیکریٹریٹ سیٹ اپ ہے جس کو اس کے منسٹرز اور پروونشل سیکرٹریز رن کرتے ہیں, اور دوسرا فیلڈ سیٹ اپ ہے جس میں جو سویلین آفیسرز ہیں, جو سول سروس کے آفیسرز ہیں, ان دا شیپ آف کمشنر, ڈی سیز, اے ڈی سیز, اے سیز, آر آنسریبل ٹو دا چیف سیکرٹری اینڈ ٹو دا سی ایم ان ٹرن. اینڈ سملر دا کیس ود دا آئی جی. آئی جی از ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دا چیف منسٹر and he will be holding command of the field offices, like ہر ڈویژن لیول پہ آپ کو ایک آر پی او نظر آتے ہیں, ریجنل پولیس آفیسر, جسٹ لائک کمشنرز. پھر آپ کو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی پی او اور سی پی او نظر آتا ہے. بگ سٹیز میں سی پی اوز ہیں اور ڈسٹرکٹس میں ڈی پی اوز ہیں. اور پھر آپ کو ہر تحصیل لیول پہ ایس ڈی پی اوز in the shape of ASP or SDPOs in the shape of DSPs وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. So they are answerable to their own chain of command, that is the Inspector General of Police, and that is ultimately answerable to the Chief Minister Punjab. So یہ کسی بھی دوسرے province کے اندر جو concerned Chief Minister اس کو answerable ہوں گے. So this is the structure of the provincial government. Let's come to the third tier of the government. The third tier of the government remains the district government. ویل کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر if we think around کہ جی کیا whether we are able to have a progressive country without having a proper local government system in the country, perhaps it remains a dream. It's quite interesting that in Pakistan, whenever there have been some dictator in power, he has brought some setup of local government in Pakistan. Well, the concept he has, the concept he comes up with mostly, he says that the system he has overtaken was not actually democratic, and now he is going to take control of the country and he will bring the actual democracy in the country. I mean, what he says, there's a devolution of power, and the power at the footsteps of the people of the country. تو اس پرپز کے لیے واٹ ہی کمز اپ ود از دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. پاکستان میں اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو پہلا کوئی اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان میں نظر آتا ہے تو دیٹ از ان دا ٹائمز آف دا فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر ان پاکستان, جنرل ایوب خان. ہی کیم اپ ود اے سسٹم آف بیسک ڈیموکریسی ان پاکستان. Even the election of the president was through the basic democracies. 1,20,000 members basic democracies کے direct election کے through لیے گئے, اور then those members will elect the president of Pakistan through indirect elections. This system died with the closure of with the death of that particular military dictator. When he was out of power, the system was no more. Then again, in political government, آپ کو local government system نظر نہیں آتا. Then comes the other dictator, that's General Zia ul Haq. He comes up with another system of local government, جس کو آپ ضلع کونسل سسٹم کہا کرتے ہیں. چیئرمین ضلع کونسل, چیئرمین تحصیل کونسل, چیئرمین یونین کونسلز, کونسلرز. دس concept was introduced in the times of General Zia ul Haq. When he was out of the power, the system was almost out of the power, because the political people who came after that didn't take care of that local government system. Then it was Musharraf. When he came around, he came up with a new system which was known as district nizamat. That system was actually incorporated from various of the European countries without taking
into consideration the ground realities of a country, this particular local government system was introduced in Pakistan uh, for a larger extent. You can say that it's a good system, but there were some basic flaws into that system, and those flaws were there just because of the non-consideration of the ground realities of the country. But again, the fate was the same. When the military dictator was over, almost the system was over. So the system of local government in Pakistan, اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ دو پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں, انہوں نے اپنا اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم. پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیر واز مشرف صاحب نے کیا کیا کہ اس کو فیڈرل سبجیکٹ بنا دیا تھا, اور اس کو آئین کے اسکیجول یعنی کانسٹیٹیوشن کے اسکیجول 6 کا حصہ بنا دیا کہ جس میں پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی چینج نہ کیا جا سکے. بٹ لیٹر آن اٹ واز میڈ اے پروونشنل سبجیکٹ ان 18th امینڈمنٹ, اور جب سے پروونشنل سبجیکٹس بنا دیا گیا ہے تو اب ہر پروونس یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا سکے, جس سلسلے میں ہر پروونس نے اپنے اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ کام بھی کیا. اس کے تحت الیکشنز ہوئے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ریسنٹ پھر بعد میں گورنمنٹ اور الیکشنز کے ریپرزنٹیٹیوز کو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو سسپینڈ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں وہ بیوروکریسی کو ٹرانسفر کر دی تھیں, جس کے اوپر ریسنٹ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا ہے, اور اس کے بعد ان کو بحال کر دیا گیا ہے. لیکن جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ کسی بھی ملک کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر انتہائی امپورٹنٹ ہے. دیکھنا صرف اس بات کو ہوتا ہے کہ آپ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانے جا رہے ہیں, کیا اس میں بنیادی جو آپ کے پیرامیٹرز ہیں, آپ کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز آف دا کنٹری ہیں, ان کو آپ نے کس حد تک کنسیڈر کیا. ویل, تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کیسے چلتا ہے. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی جو اس وقت آپ کے پاس نظر آتی ہے, اب کیونکہ ڈفرینٹ پروونسز میں سیٹ اپ ڈفرینٹ ہیں, تو آپ کو بہرحال ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک اسمبلی نظر آتی ہے, جس کو آپ ڈسٹرکٹ کونسل کہیں یا ڈسٹرکٹ اسمبلی کہیں. مشرف صاحب کے ٹائم میں جو سیٹ اپ تھا اس میں ڈسٹرکٹ اسمبلی بولتے تھے آپ اس کو, ابھی ڈسٹرکٹ کونسل ہے. اب جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہ بنیادی طور پر انکارپوریٹ کرتی ہے پورے ڈسٹرکٹ کے پبلک ریپرزنٹیٹیو کو جو لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز, اور وہ اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ کے لیے بنیادی طور پر اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پالیسیز بناتی ہے, اس کے اوپر کام کرتی ہے. بٹ the type of situation of powers with the district government setups, I mean district councils کے پاس powers کی کیا سچویشن ہے, فنڈس کی کیا سچویشن ہے, ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ اتنی آپ کو فعال نظر نہیں آتی ہیں. These district governments were quite a bit, I mean they were working a lot, they were having a lot of influx of funds during the time of Musharraf, جس میں آپ کی نظامت کا سیٹ اپ آیا. اس میں نے کیا کیا, تھوڑی سی جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سیٹ اپ جب پاکستان میں پراپرلی رن کر رہا تھا تو کیسے کر رہا تھا, کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیڈ کو اس نے ڈسٹرکٹ ناظم کہہ دیا. جو ڈسٹرکٹ ناظم تھا ہی واز ہیڈنگ دا ڈسٹرکٹ اسمبلی, اور ڈسٹرکٹ ناظم کے کمانڈ میں ابتدائی طور پہ اس نے 2 سیٹ اپس دے دیے. ایک کو اس نے ڈی سی او کہا, دوسرے کو ڈی پی او کہا. ڈی پی او واز ٹیکنگ کیئر آف دا لا اینڈ آرڈر میٹرز, جبکہ ڈی سی او واز اے ٹائپ آف, آئی مین دس واز اے کمانڈ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا رول آف ڈی سی او ان اے ڈسٹرکٹ واز جسٹ لائک چیف سیکرٹری ان اے پروونس. یعنی آپ کے پروونشنل جتنے سبجیکٹس تھے ان میں سے بہت سے سبجیکٹس کو کمبائن کیا گیا, اور 2 3 ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے پروونشنل سارے سبجیکٹس کو ڈسٹرکٹ لیول پر لے آئے. 3 4 سبجیکٹس کو اکٹھا کیا اور ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا, 3 4 سبجیکٹس کو اکٹھا کیا اور ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا, اور ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا تھا ای ڈی او, ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر. ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کے نیچے ڈی اوز تھے, ڈسٹرکٹ آفیسرز, اور ڈی اوز کے نیچے آپ کو ملتے تھے ڈی ڈی اوز, ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسرز. سو بنیادی طور پر ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ڈی ڈی او تھا, دیٹ گریڈ 17 آفیسر, ڈی اوز 18 کے, ای ڈی اوز موسٹلی 19 کے. لیکن اس میں اب کیونکہ سے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ہیلتھ ہے, ایک ایجوکیشن ہے, تو یہ ای ڈی او ایجوکیشن, ای ڈی او ہیلتھ, ای ڈی او ریونیو,
All of those EDOs were answerable to the DCO, and DCO was the principal accounting officer of the district. But both of them, DCO and DPO, were answerable to the district Nazim in the context of the administration of the district, and number two, the law and order situation of the district. Initially, even their ACRs were to be written by the district Nazim, which was later on amended. So this was the type of the district government setup which was introduced by Musharraf was perhaps something which was a bit premature for Pakistan, where the people were having their own political biases, people were having their own political limitations and issues. In those circumstances, such type of powers with a political person having no control, having no check, well, the system was not bad actually. What was required is there required some internal controls and checks, اور انیشلی سسٹم کے اندر ایسے چیکس ڈالے بھی گئے تھے جن کو آپ پبلک سیفٹی کمیشنز کہتے تھے، اور پبلک سیفٹی کمیشن جو تھے وہ آپ کے پروونشنل سطح پر بھی تھے، ڈویژنل اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ سطح پر بھی تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک چیک لانا چاہتے تھے سسٹم کے اوپر، دیٹ واز ناٹ سوٹیبل فار دا پیپل ہو ور ہیونگ پاورز، تو ان کمیشنز کو پراپرلی فارمولیٹ ہی نہیں کیا گیا اور اس کا فنکشن مکمل نہیں ہوئے. سو بنیادی طور پر آپ کا جو کسی ڈسٹرکٹ کا جو معاملات ہیں اس کی جو گورننس کے سیٹ اپ کو چلانے کا سیٹ اپ ہے، اس کے لیے آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتا ہے. تو یہ 3 ٹیئرز آف دا گورنمنٹ ہے، اور ان 3 ٹیئرز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کیسی ہوتی ہے. The last thing we are going to discuss کہ آپ کی آرگنائزیشنز ہیں پبلک میں اور پرائیویٹ میں بیسک ڈفرینس کیا ہوتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن جو ہے اس میں بھی پبلک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں پبلک سے مراد یا فارمل اور انفارمل میں فرق کیا ہوتا ہے. بیسیکلی جو فارمل آرگنائزیشنز ہیں وہ آفیشیلز ہوتی ہیں، ریشنل ہوتی ہیں. انفارمل آرگنائزیشن ان آفیشیل ہے، سم ٹائم ریشنل بھی ہو سکتی ہیں. جو فارمل آرگنائزیشن ہے وہ پلانڈ ہوتی ہے، اس کا پلانڈ سٹرکچر ہوتا ہے، ریٹن ہوتا ہے. اور انفارمل میں کیونکہ اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ وہ اس میں ادروائز چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، بیکاز آپ کا جو انفارمل اسٹرکچر ہے وہ ڈیپینڈس کہ کسی پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے لیے کس قسم کا اسٹرکچر ریکوائرڈ ہے، تو انفارمل بھی ہو سکتا ہے. بیسک یونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے فارمل میں، جبکہ آپ کے انفارمل کے اندر اسمال گروپس ہو سکتے ہیں، انڈیویجولز ہو سکتے ہیں. بیسک یونٹ یہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں، جبکہ اس سچویشن میں اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ اس طرح بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے تحت کام. چیف ایگزیکٹوز جو ہیں اس میں پراپر رولز ریگولیشنز ہیں، سسٹم ہیں، جس کے تحت دیکھیے کیبنٹ ہے، آپ کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ تمام کچھ نہ کچھ رولز آف بزنس کے انڈر کام کرتے ہیں، جبکہ ادروائز وہاں پہ ایسا نہیں بھی ہوتا. تو بوتھ آف دیم کے اندر جو آپ کی فارمل آرگنائزیشنز ہیں اور انفارمل آرگنائزیشنز ہیں ان کی اپنی یہ ٹریڈیشنل ہوتی ہے. فارمل آرگنائزیشن میں موسٹلی ٹریڈیشنل اسٹرکچر فنکشن تھیوری ان کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ انفارمل کے اندر سوشولوجیکل اور ہیومنسٹک اپروچ زیادہ دیکھی جاتی ہے. سو ان دونوں آرگنائزیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، کہ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو یہ دونوں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ دا آرگنائزیشنس، کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کو ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، وائی آرگنائزیشنز آر ریکوائرڈ. ہم نے ڈیفائن کیا، ہم نے اس کی ٹائپس کو پڑھا، ہم نے پرنسپل آف آرگنائزیشنز کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے، پروونشل گورنمنٹ کا کیا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہے. ایز فار ایز اے سیڈ کہ بیکاز اس وقت پروونسز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنے پروونشنل سیٹ اپ بنانے کے لیے، بیکاز دے آر آف دا ویو کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے کچھ نئی لیجسلیچرز کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ الیکشننگ پروسیس میں آپ جانے سے پہلے ان تمام پروونسز کو اپنی لیجسلیشن مکمل کرنی ہے. اور کسی بھی سویلائز ڈیولپڈ کنٹری کے اندر
ان تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ میں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا رول ہے, پروونشل گورنمنٹ کا اپنا رول ہے, یو کانٹ اگنور دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. دس از آل فرام ٹوڈیز لیکچر آن آرگنائزیشن پلیز. تھینک یو.